रहमते रमजान है ये रहमते रमजान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को SBI न्यूज़ के स्टूडियो से रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान राजा। बरकतों और रहमतों का ये माह मुक़द्दस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है और बरकतें और रहमतें निछावर करते हुए खुश नसीब हैं वो लोग जिनको उनकी ज़िंदगी में ये माह मुक़द्दस नसीब हुआ, खूब बरकतें समेट रहे हैं, इस माह मुक़द्दस की फ़यूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, छोटे से छोटे अमल का बड़े से बड़ा अजर व सवाब पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम अक्सर औक़ात कहते रहते हैं कि माह मुक़द्दस यूँ तो बेबहा नेमतें और उसके साथ साथ बरकतें और रहमतें लेकर आया, लेकिन उसके साथ साथ हमारी तरबियत का महीना भी है। इस माह मुक़द्दस में हम जो पूरा महीना भूख प्यास के साथ झूठ से, गीबत से, का नाप तोल से, इन सारी चीज़ों से बचते हैं, तो आने वाले जो बाकी हमारे जो 11 महीने हैं उन महीनों को हम अपनी ज़िंदगी को बड़ी आसानी से तरतीब दे सकते हैं अगर हम देना चाहें। इस माह मुक़द्दस में खूबसूरत ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद होते हैं मुल्क के नामवर उलमा इकराम, मुल्क के नामवर सना ख़्वान। कुछ सीखने और सिखाने का अमल जारी और सारी रहता है। आज का सिलसिला भी इसी तरह से है। हमारी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन है सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप माजूर बच्चों का खूबसूरत इदारा। आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आज 3 रमज़ान मुबारक सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का आज दिन, और आज के इस दिन और उनकी जो सीरत है और उसके साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे, आज समझने की कोशिश करेंगे, और आज के हमारा जो माशरा है, हमारी जो ख़वातीन हैं, उनके लिए वो किस तरह से मशले राह हैं और किस तरह से वो अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। आज के इस प्रोग्राम के लिए हमने ख़ुसूसी तौर पे मदऊ किया इलामा बिलाल हसन सुल्तानी साहब को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हज़ूर, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ मारूफ सना ख़्वां मौजूद हैं कारी जुनैद लियाकत सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं। हजूर, मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि आप हमारे तमाम देखने वालों के लिए मखदूम कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा मिन अहलिल बैत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले बहुत मशकूर हूँ SBI न्यूज़ का कि जिन्होंने बड़ी मोहब्बत फरमाई और इस बाबरकत महीने में लोगों तक हक़ का पैगाम पहुँचाने का ये ज़रिया बने हैं। और इन्होंने उलमाए कराम को मदऊ किया, सना खान मुस्तफ़ा को मदऊ किया। अल्लाह आपको ढेरों बरकतें अता फ़रमाए, अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आज का हमारा टॉपिक मखदूमा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आज 3 रमज़ानुल मुबारक है और हज़रत सैयदा कायनात का यौम विसाल है। तो बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। ये वो ज़ात है हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की कि इस बीवी का नाम इतना इज़्ज़त वाला है कि किबला इनके नाम जैसा कायनात में नाम किसी का नहीं। सुभान अल्लाह। और इस पाक हस्ती का मकाम इतना आला है कि इनके मकाम जितना किसी का मकाम नहीं है। सुभान अल्लाह। और आप अगर तारीख़ का, कुरान व हदीस का मुताला करें तो जिस तरह हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने नाम में बेमिसाल हैं, अपने मकाम में बेमिसाल है, इसी तरह बीबी पाक की जो सीरत है, जो आपकी ज़िंदगी है, अगर हम उससे देखें तो आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह। और वो क़यामत तक की ख़वातीन के लिए मशअले राह है और हदायत है। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की शान में मैं चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये वो पाक बीबी है जिनका नाम मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फ़ातिमा रखा है।
اور فاطمہ کا معنی ہے جہنم سے آزاد۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ خود بھی جہنم سے آزاد ہے، اور جو میری اس بیٹی سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اور بی بی پاک کا ایک لقب ہے بتول، آپ کو بتول کہتے ہیں، تو بتول کا جو معنی ہے وہ ہے پاک، اور صرف پاک نہیں، اتنی پاک کہ پلیتی جس کے کبھی قریب ہی نہ آئی ہو، سبحان اللہ، پلیتی جس کے قریب ہی نہ آئی ہو، اس ہستی کو حضرت سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ حضرت قاری جنید صاحب تشریف فرمایا، قبلہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے ذوق میں بہار آئے گی۔ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس محلے کی چند عورتیں آئی، مدینہ شریف کی رہنے والی، اور کہنے لگی کہ حضرت عائشہ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت فاطمہ کتنی پاک ہیں، حضرت فاطمہ کی طہارت ہمیں بتائیں، بتول کتنی پاک ہے، سیدہ فاطمہ کتنی پاک ہیں۔ تو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ نے قبلہ ایسا جواب دیا ہے کہ یقیناً یہ سننے والے ناظرین اس بات پہ داد دیں گے کہ ایسا جواب نبی کی بیوی دے سکتی ہے، اور ایسا جامع اور ایسا کمال والا جواب صدیق اکبر کی بیٹی دے سکتی ہے۔ محلے کی عورتوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں فاطمہ کتنی پاک ہے، تو سیدہ عائشہ پاک نے دو جملے بولے۔ قاری جنید صاحب قبلہ آپ ذوق لیں گے، لطف لیں گے۔ بی بی عائشہ فرمانے لگی کہ 15 رمضان کو ظہر کے بعد سیدہ فاطمہ کے گھر امام حسن کی ولادت ہوئی ہے، اور پورے مدینہ نے دیکھا ہے کہ عصر کی نماز کے ٹائم فاطمہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں میری مائیں بہنیں، یقیناً یہ پروگرام ہمارا سن رہی ہیں، شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ عورت جو ہے جب بچہ جنم دیتی ہے تو 40 دن وہ نماز روزے کے قریب نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اس کا جسم نجس ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہے اس وقت 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ پلیت ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ زہرا اتنی پاک ہیں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ظہر کی نماز کے وقت 15 رمضان کو امام حسن کی ولادت ہوئی ہے، تو مدینے والوں نے دیکھا کہ فاطمہ کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا اور آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹا، اور عصر کی نماز کے لیے آپ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا طہارت کی ملکہ ہیں، پاکیزگی کی ملکہ ہیں، رفت و عفت کی ملکہ ہیں۔ میں ایک جملہ بولنے لگا تھا، جس طرح آپ کا مقام اعلیٰ ہے، آپ کا نام اعلیٰ ہے، اسی طرح بی بی پاک کے بردے جیسا بردہ کسی کا نہیں، اور بی بی پاک کے پردے جیسا پردہ کسی کا نہیں۔ آپ کا بردہ بھی کائنات میں عزت والا ہے، اور آپ کے پردے جیسا بھی کسی کا پردہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شانیں دیکھیں، حضرت نسبتیں دیکھیں۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کو ایک نسبت ملی تھی، حضرت عیسیٰ کی والدہ بنی ہیں۔ مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم کو ایک نسبت ملی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، تو وہ بھی بتول ہیں، پاک ہیں جناب مریم، ان کی طہارت پہ بھی قرآن گواہ ہے، وہ پاکیزگی کی ملکہ ہیں، طہارت کی ملکہ ہیں، لیکن نسبت ایک ہے۔ لیکن جب حضرت سیدہ بتول کی بات آئی تو علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، آپ فرماتے ہیں حضرت زہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، آپ نبیوں کے تاجدار کی شہزادی ہیں، آپ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں، جو نبیوں کا تاجدار ہے، اس امت کا سردار ہے، جس محبوب کے لیے رب نے کائنات بنائی ہے، اس محبوب کی نور نظر کو سیدہ بتول کہتے ہیں۔ اور علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں دوسری نسبت ایسی حضرت مخدومہ کائنات کو ملی ہے کہ بانوے تاجدار حل عطا،
حاجت روا مشکل کشا شیر خدا. آپ فرماتے ہیں علامہ صاحب اقبال صاحب کہ دوسری نسبت کائنات میں سیدہ بطول کے شوہر جیسا کسی کا شوہر نہیں ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ کو ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا فاطمہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ پوری کائنات کے مردوں پہ اللہ نے نظر ڈالی ہے، پوری کائنات کے مردوں میں جو سب سے اعلیٰ دو ہیں نا انہیں رب نے چنا ہے اور ان میں سے ایک کو تیرا باپ بنا دیا، دوسرے کو تیرا شوہر بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت میں آخری جملہ اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیسری نسبت مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق کا جو مرکز ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات عشق کا طواف کرتی ہے اور عشق جس نقطے کا طواف کرتا ہے نا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ جو حسین ابن علی ہے نا وہ بیٹا سیدہ فاطمہ کا ہے. حسنین کی ماں کو فاطمہ کہتے ہیں. نبی الحرمین امام القبلتین کی نور نظر کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں اور مولا علی کے گھر کی ملکہ کو، مولا علی کے گھر کی بانوں کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. اور میں حضرت فاطمہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو سلام کرتے ہوئے، آج آپ کا یوم وصال ہے، یقینی بات ہے سیدہ کائنات کی شان کوئی کما حقہ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا تھا فاطمہ تو بدات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت آپ ذرا اندازہ کریں، غور کریں کہ قرآن مجید میں ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. وہ جو مٹی میرے نبی کے قدمین شریفین سے لگی ہے اللہ اس کی قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ مٹی جو حضور کے قدمین شریفین کو چوم رہی ہے وہ مٹی جو ہے عرش سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے. اور اللہ جس پیار سے اس مٹی کو دیکھتا ہے اس پیار سے رب کعبے کو بھی نہیں دیکھتا، اس لیے کہ وہ مٹی حضور کے قدمین سے لگی ہے. حضرت آپ ہی بتائیں، ذرا غور کرنے والی بات ہے، ایمان ہوگا تو پھر شان فاطمہ سمجھ آ جائے گی. ارے جو مٹی نبی کے نالین سے لگ جائے وہ تو اتنی بلند ہو جاتی ہے، تو جو فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ فاطمہ پھر کتنی عزت والی ہوگی، اس فاطمہ کا مقام کیا ہوگا. اللہ ہمیں شان سیدہ فاطمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. علامہ بلال حسن سلطانی صاحب نے بڑے جامع اور مفصل انداز میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہمیں بات کی. اس پہ مزید بات کریں گے، ایک مختصر سا ہم وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. ایک بار پھر خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو. رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ سماعت فرما رہی ہیں اور آپ یہ ٹرانسمیشن سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس اور کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے سماعت فرما رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. جنید صاحب کیسے چل رہے ہیں آپ کے رمضان کے روزے اور آج کیا آپ؟ جی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ آج 3 رمضان المبارک ہے. علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، بس اسی حوالے سے میں آج کلام کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، یا سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ،
تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چچکی پیستی ہے فاطمہ چچکی پیستی ہے فاطمہ یا سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ یا سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ آئے ہیں حسن بوقت ظہر آئے ہیں حسن بوقت ظہر اثر پڑ رہی ہے فاطمہ اثر پڑ رہی ہے فاطمہ یا سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ یا سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ لا الہ جو منے لگا لا الہ جو منے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ یا سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ جاؤ گے جنا میں کیسے تم جاؤ گے جنا میں کیسے تم در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ یا سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب آپ نے بھی سما باندھ دیا یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ رحمت رمضان سماعت فرما رہے ہیں سیٹیز لائف سٹائل سٹورز پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین جبل نور کلاتھ ہاؤس اور کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے رحمت رمضان گئے یہ رحمت رمضان علامہ بلال حسن سلطانی صاحب فرمائیے گا کہ سیدہ کائنات کی سیرت کے حوالے سے اگر ہم آج کی ہماری جو خواتین ہیں وہ اپنی زندگی کو کیسے آسان بنا سکتی ہیں آپ کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے آپ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا کر اپنے جو معاملات ہیں ان کو لے کر چل سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حضرت.
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شان اور مقام دیکھیں تو بے بہا ہے، بلند درجے پہ آپ کا مقام ہے، لیکن اتنا مقام ہونے کے باوجود اگر آپ کی زندگی کے حالات آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت سیدہ فاطمہ سردار دو جہاں کی شہزادی ہو کر اپنے گھر کا کام خود کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج تو تھوڑی سی دولت مل جائے تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہمیں نوکرانی چاہیے، تھوڑا سا دنیاوی مال آ جائے، باپ فیکٹری کا مالک بن جائے تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سردار دو جہان کی بیٹی ہے، اس محبوب کی شہزادی ہے جو محبوب ٹھوکر مارے تو اللہ زمین کو سونا بنا دے۔ اتنے بڑے پیغمبر کی شہزادی ہو کر آپ کی اگر آپ سیرت دیکھیں، آپ کی زندگی کے حالات دیکھیں تو آپ اپنے گھر کا کام خود کر رہے ہیں، جھاڑو خود لگاتی ہیں، اپنے گھر کی چکی خود چلاتی ہیں، اور پھر آپ کی سیرت اتنی پاکیزہ ہے۔ میں خصوصاً آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں 3 رمضان یوم سیدہ فاطمہ پہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ سارا دن گھر کا کام کرتی ہیں تو رات بھی حضرت فاطمہ سوتی نہیں ہے، رات مصلی پہ گزار دیتی، ساری رات آپ مصلی پہ نوافل ادا کرتی رہتی ہیں، قرآن پڑھتی رہتی ہیں۔ بلکہ تاریخ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک دن عشاء کے بعد نماز شروع کی نفل، تو ایک رکعت پہلی شروع کی اور سجدے میں گئی، سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ رات گزر گئی۔ حضرت رات گزر گئی، فجر کی اذان شروع ہوئی، جب اذان کی آواز حضرت فاطمہ زہرا کے کان میں پڑی تو آپ نے نماز فوراً مکمل کی اور سجدے میں پڑھ کے رو پڑی سیدہ فاطمہ، عرض کی باری تعالیٰ میں روز تیری بارگاہ میں مصلی پہ کھڑی ہوتی ہوں کہ آج جی بھر کے اپنے رب کو سجدہ کروں، آج جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کروں، پر باری تعالیٰ کیا کروں، تیری راتیں چھوٹی ہیں، فاطمہ کی عبادت لمبی ہے، یا اللہ کوئی ایک رات ایسی بنا دے کہ تیرے محبوب کی شہزادی جی بھر کے تیری عبادت کر سکے، تجھے سجدہ کر سکے۔ دیکھیں عاجزی اور سیرت، گھر کے کام بھی خود کر رہی ہیں اور پھر عبادات میں۔ آج میرے بھائی میں دکھ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے نام عائشہ تو رکھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے نام تو زینب رکھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ فاطمہ کس شان والی ہستی کا نام ہے، یہ عائشہ کس شان والی ہستی کا نام ہے، ان کی سیرت ہم نہیں بتاتے، ان کا کردار ہم نہیں بتاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بڑا بے حیائی کے عروج پر پہنچ چکا ہے، ہمارے گھروں میں بے حیائی عام ہو گئی ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے ہیں، پردے ختم ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا پردہ اتنا کمال کا پردہ ہے کہ فرشتے بھی آپ کے گھر کا حیا کرتے ہیں۔ اور حضرت میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے وہ بات آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، عورت کے لیے سب سے بہتر کیا عمل ہے، کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے۔ میرے آقا کریم نے سوال کیا تو صحابہ اکرام میں سے کسی نے جواب نہ دیا، سارے خاموش ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے پھر سوال دہرایا، حضور نے فرمایا کوئی بتائے گا عورت کے لیے بہتر کیا ہے، تو پھر کسی نے نہیں بتایا، جواب کوئی نہیں آیا۔ میرے آقا نے پھر جب تیسری بار ارشاد فرمایا تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اچانک حضور کی محفل سے اٹھے اور گھر چلے گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پاک گھر میں تشریف فرما تھی، مولا علی پاک
پاس گئے اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ آج آپ کے بابا نے بڑا سوال عجیب کیا۔ آپ کے بابا فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ آپ بتائیں عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ حضرت اگر یہ ہمارا آج کا یہ پیغام اور یہ جملہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہمارے ساتھ سن رہی ہیں اس ٹرانسمیشن کو، اگر وہ یہ اپنے دل پہ یہ بات نوٹ کر لیں تو شاید ان کی زندگی بدل جائے، ان کی زندگی میں چینج آ جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرمانے لگی یا علی میرے بابا نے کیا پوچھا ہے؟ آپ کے بابا پوچھتے ہیں کہ عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا فرمانے لگی یا علی عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے اور نہ ہی وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ اللہ، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے اور کسی غیر محرم کو وہ نہ دیکھے۔ مولا کائنات یہ جواب لے کے حضور کی محفل میں پہنچے۔ میرے آقا نے پھر سوال کیا، حضور نے فرمایا عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ مولا کائنات نے ہاتھ بلند کیا، حضور میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا علی بتائیں۔ مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے اور نہ کسی غیر محرم کو وہ دیکھے۔ حضرت آپ جھوم جائیں گے یہ جملہ سن کے، یقینی بات ہے ناظرین بھی جھومیں گے جو ہمارا یہ جملہ سن رہے ہیں، ہمارا یہ پیغام سن رہے ہیں۔ میرے آقا کریم مسکرا کے فرمانے لگے علی یہ جواب تم نے نہیں دیا، یہ جواب ہمارے گھر سے آیا۔ اللہ، ایسا جواب، ایسا جامع اور ایسا معنی، ایسا کمال والا جواب اگر دے سکتی ہے تو محمد کی شہزادی دے سکتی ہے۔ آج بھی اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں حضرت سیدہ فاطمہ کی سیرت کو اپنا لیں تو ان کی زندگی میں نور آ جائے، ان کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ الجھنیں ختم ہو جائیں، یہ معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ پریشان رہتی ہیں، حقوق کی آواز اٹھاتی ہیں۔ میرے بھائی اسلام نے جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مقام دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے مقام نہیں دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوگوں اپنی بیویوں کی قدر کیا کرو، وہ تمہارے لیے نصف ایمان ہے۔ جب بات بیٹی کی آئی تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ تمہارے لیے عام نہیں ہے بلکہ رب نے رحمت بنا کے بھیجی ہے۔ جب بات ماں کی آئی ہے تو میرے کریم نبی نے فرمایا رب نے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت رکھ دی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سیدہ زہرا پاک کی سیرت و صورت کا حسن عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ ہم بہت لمبی بات کر سکتے ہیں کیونکہ وقت بھی آڑے آتا ہے اور اس وجہ سے آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم بات کر رہی ہیں۔ قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت بھی چاہیں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کلام جو ہے وہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ ہوند ڈیر سخی لجپالن نوکر زہرا دے، ہاں نوکر زہرا دے، ہاں نوکر زہرا دے۔ ہوند ڈیر سخی لجپالن نوکر زہرا دے، ہاں نوکر زہرا دے، ہاں نوکر زہرا دے۔ رہندے مرن تو بعد وی نالن نوکر زہرا دے، ہاں نوکر زہرا دے، ہاں نوکر زہرا دے۔ سون نہیں دین دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دین دے، تاریاں نو بھی سون نہیں دین دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دین دے، کر دین دے یار کمال نوکر زہرا دے، ہاں نوکر زہرا دے، ہاں نوکر زہرا دے۔ ہوندے ڈیر سخی لجپال
لالن نا کر زہرا دے نا کر زہرا دے نا کر زہرا دے کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتندہ کوئی راجہ کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتندہ کوئی راجہ باہوت کلندر لالن نا کر زہرا دے نا کر زہرا دے نا کر زہرا دے ہوند ڈیر سخی لجپالن نا کر زہرا دے نا کر زہرا دے نا کر زہرا دے حسن حسین دی پاک ہے امی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم جس دے کمی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم جس دے کمی کل غوث کتب ابدالن نا کر زہرا دے نا کر زہرا دے نا کر زہرا دے ہوند ڈیر سخی لجپالن نا کر زہرا دے نا کر زہرا دے نا کر زہرا دے رند مرن تو بعد ونالن نا کر زہرا دے نا کر زہرا دے نا کر زہرا دے ماشاءاللہ ایک خوبصورت ٹرانسمیشن آپ سماعت فرما رہے ہیں اور یقیناً آپ کے افطار کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے اور آپ یقیناً اس کا اہتمام بھی کرتے جا رہے ہوں گے اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک ہی دسترخوان پہ سبھی جو ہے وہ رب العزت کی نعمتیں ہیں اور اس ماہ مقدس میں وہ نعمتوں سے بھی کیا لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ آج کے ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تھے علامہ بلال حسن سلطانی صاحب، قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب۔ سیدہ کائنات پہ آج ہمارا ہم نے کچھ ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ اللہ رب العزت سے کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمارا یہ ہدیہ عقیدت قبول فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مقدس کے طفیل تمام ان پاکستان پہ اپنی خصوصی رحمت فرمائے اور ان کے بسنے والوں پہ خصوصی اللہ رب العزت کی ذات اپنی رحمت فرمائے۔ اپنے چاہنے والوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ عرفان راجہ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان